अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इख्तलाफी नोट के साथ मैं हूं महरीन फातिमा। तो प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे जिस तरह से कल मुस्लिम लीग नून बड़ा जलसा करने में कामयाब हो गई है, तो वहीं अगर बात की जाए मियां नवाज शरीफ साहब की तकरीर के अहम नकात की, तो उसमें जो उन्होंने सबसे अहम बात की वो ये, उन्होंने कहा कि दिल में इंतकाम की रत्ती बराबर जो है वो तमन्ना नहीं है उनकी, वो आवाम की खिदमत करना चाहते हैं। फिर उन्होंने कहा कि 40 साल सियासी ज़िंदगी का निचोड़ ये है कि मुल्क तभी तरक्की कर सकता है जब सब मिलकर बैठें और मिलकर बैठकर काम भी करें। ये उन्होंने बात की है। सबसे अहम सवाल ये है, क्या वो वाकई सियासी हरीफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ बैठने के लिए तैयार हो जाएंगे। और मज़ीद भी उन्होंने जो है मुआशी बहाली का 9 निकाती एजेंडा भी आवाम के सामने रखा, लेकिन रोड मैप क्या होगा ये फिर एक राज रह गया है। और हैरान कुन तौर पर जो उनकी तकरीर में देखने में ये बात सामने आई कि ना तो सियासी मुखालफिन से मुफाहमत का उसमें आंसर था, ना ही उन्होंने कोई इलेक्शन की बात की है। तो क्या नून लीग वोट को इज्जत दो के बयानी से पीछे हट गई है? जो उन्होंने कल तकरीर की है, पहले वो सुन लेते हैं। तो नाज़रीन, ये था उनका खिताब जो कल उन्होंने किया। तो वहीं पीपल्स पार्टी जो है बहुत ज़्यादा वो क्रिटिसाइज़ कर रही है प्रोटोकॉल पर। पीपल्स पार्टी ने यहाँ तक इल्ज़ाम लगा दिया, ख़ासतौर पर फैसल करीम कुंडी साहब ने, कि पंजाब की इंतज़ामिया ने नवाज शरीफ साहब की मदद की है। अगर आपने फ़ैसला कर ही लिया है तो ऐलान कर दें, इलेक्शन करवाने की क्या ज़रूरत है। कुछ उन्होंने इस तरह के गिले शिकवे किए हैं, वो पहले सुन लेते हैं। साहब, आपसे प्रोग्राम का आगाज़ करूंगी। जिस तरह से आपने देखा कि फैसल करीम कुंडी साहब क्या कह रहे हैं, और जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो भी इसी तरह से क्रिटिसाइज़ कर रही है, क्या देखती हैं आप? क्या ये जायज़ है उनकी ये क्रिटिसाइज़ किस हद तक? देखिए, मुझे नहीं पता कि फैसल करीम कुंडी साहब क्यों क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। फैसल करीम कुंडी साहब और उनकी पार्टी पाकिस्तान को पिछले 16 महीने के अंदर जिस 16 महीने की कल्मिनेशन नवाज शरीफ साहब की ये तकरीर थी, ये जो कल की नवाज शरीफ साहब की तकरीर थी, ये मेरे दिमाग में या मेरी फ़हम में जो पिछले 16-18 महीने गुजरे हैं, जिसमें बेशतर वक्त शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, और उसके बाद कुछ पीरियड इंटरिम गवर्नमेंट का भी है, जिसमें अभी भी फवाद हसन फवाद साहब और आहद चीमा साहब और नवाज शरीफ साहब के सब लोग लगे हुए हैं। ये उस सारे पीरियड का एक कंक्लूडिंग एक्सक्लेमेशन मार्क था कि नवाज शरीफ साहब वापस आ गए। इस दौरानिए में उनको लाने के लिए मुकदमात ख़त्म करवाए गए, बेलें हुई, दीगर हुआ, उनकी पार्टी के लोगों ने बड़ी जद्दोजहद की। हमें इसको सराहना चाहिए, इसको ये किसी की तनकीद के लिए नहीं है, इसको सराहना चाहिए कि उनकी पार्टी ने ऐसी जद्दोजहद की कि इंसाफ के धारे बहने शुरू हो गए और हर तरफ से तमाम चीज़ें ठीक हो गईं। बड़ी अच्छी बात है। ये जो 16 महीने का प्रोसेस था, इसको कल्मिनेट किया, इसको ये पाया तकमील तक पहुंचा इस नवाज शरीफ साहब की वापसी और तकरीर से। तो अब अगर कोई पूछे इस बारे में, पाकिस्तान का आम शहरी जो ये सवाल पूछते हुए ये वाज़े करना चाहता है कि वो वरना हुब्बुल वतन है, सिर्फ सवाल पूछने से की जसारत चाहता है, तो नवाज शरीफ साहब से ये सवाल पूछना चाहता है वो शख्स कि आप पे शक तो कोई नहीं, इसमें क्या दो राय हैं कि आप आ गए हैं तो अब सूरज हमेशा चमकता रहेगा और दूध की नहरें बहनी शुरू हो जाएंगी। लेकिन क्या हासिल हुआ? ये जो 16 महीने 18 महीने गुजरे, सारे कानून ऊपर नीचे हुए, बेलें की गईं, आप वापस आ गए, हासिल क्या हुआ? पाकिस्तान, आपको पता है कि एक कुछ एस्टिमेट्स हैं, इंडिपेंडेंट एस्टिमेट्स हैं, जो कहते हैं कि जो इसके लीड अप में सारे पैसे लगाए गए, पहले छोटे छोटे जलसे किए गए, लोगों को ऑफ़र्स की गई, हमने मोटरसाइकिलों की, दीगर चीज़ों की बातें सुनी, फिर स्पेशल ट्रेनें चलाई गईं, पुलिस वालों की तनख्वाहें, अगर ये सारी चीज़ें मिला ली जाएं तो तकरीबन जितनी पिछले साल हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर सब्सिडी दी गई थी ना, उतना पैसा पाकिस्तान ने खर्च किया नवाज शरीफ साहब को वेलकम करने के अंदर पिछले 2-1 महीने के अंदर। क्या फायदा हुआ? जी बिल्कुल, सवाल सिर्फ इतना पूछना चाहते हैं, मैं सिर्फ एक जुमला नहीं, देखिए, जब तमाम सियासी जमातें जलसे करती हैं तो स्पेशल ट्रेनें नहीं चलती, स्पेशल फ़्लाइटों के नाम नहीं होते उम्मीद पाकिस्तान, जहाज़ों से फूल नहीं, जब ठीक है सब लोग बड़ी एफ़र्ट करते हैं, लेकिन ये ना कहें कि इस जलसे की उतनी ही एफ़र्ट थी जितना कि तमाम सियासी जमातें अपने जलसों के एफ़र्ट्स करती हैं। लेकिन बहुत अच्छा किया नवाज शरीफ साहब के इस्तकबाल में, ये तो बड़ी कम एफ़र्ट थी। अगर हमारी जान भी चली जाती है एफ़र्ट करते करते तो मेरा ख्याल है कि कर देनी चाहिए थी, ये तो इसमें क्या शक हो सकता है। सवाल यहाँ से थोड़ा सा आगे का है कि चलें हमने कर ली,
سارے پاکستان نے یہ ایفرٹ کی, سب محبان نواز شریف اس کے اندر شامل ہوئے. اب حاصل کیا ہوا, اس کے بعد کیا ہوگا, اب اس میں سے کیا نکلا؟ کیا اب لوگوں کے دل بدل گئے ہیں؟ کیا اب انٹرنیشنل دنیا ہمارے ساتھ ایک اور طریقے سے بات کرے گی؟ کیا اب سب لوگ بجلی کا بل دینے کے لیے تیار ہو گئے ہیں؟ کیا اب ہر بندے کے لیے کہ دل میں مریم نواز صاحبہ کی محبت جاگ اٹھی ہے؟ کیا اب ہر شخص کو بھول گیا ہے کہ اس سے پہلے کوئی اور بھی پولیٹیکل لیڈرشپ ہوتی تھی؟ حاصل کیا ہوا؟ یہ کدھر جائے گی بات؟ اس کو پاکستان کی بہتری کے لیے کیسے استعمال کریں گے؟ اگر یہ کل کی تقریر میں کچھ پتہ چل جاتا تو بڑا اچھا ہوتا, لیکن مجھے یقین ہے کہ نواز شریف صاحب کی تمام تر جو وزڈم ہے اس کے اندر اس کا بھی کوئی مقصد ہی ہوگا کہ انہوں نے پلان خفیہ رکھا. میرا خیال ہے اسحاق ڈار صاحب کسی وقت بتائیں گے کہ ہمارا پلان کیا ہے. ٹھیک ہے حضرت صاحب, آپ کی جانب آؤں. جس طرح سے اسحاق صاحب کہہ رہے ہیں کہ حاصل کیا ہوا, تو کیا دیکھتے ہیں آپ کہ جس طرح سے انہیں یہ خصوصی پروٹوکول دیا گیا, اس سے کیا پیغام ملتا ہے؟ دیکھیں, مخالفین تو کوئی ڈیل کا نام لیتے ہیں. اچھا, یہ پروٹوکول اور مخالفین تو کوئی ڈیل کا نام لیتے ہیں, کوئی سودے بازیوں کا الزام لگتے ہیں, بے شمار الزامات لگتے رہے ہیں. پاکستان کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں, آپ کو ہمیشہ سے یہی چیزیں نظر آئیں گی کہ جتنے بھی بڑے جلسے ہوئے ہیں اس میں ہمیشہ کسی نہ کسی کی سپورٹ رہی ہے. لیکن جلسے ہو گئے, وہاں پر آپ نے تقریر کر دی, تقریر کرنے میں آپ نے اپنا جو ہے وہ 4 5 6 فارمولہ پیش کر دیا. کیا اس پر اعتماد کر لیا جائے یا اتنے پر اتفاق کر لیا جائے تو کام ہو جائے گا؟ جی, بات یہاں تک نہیں ہے, بات اس سے آگے کی ہے کہ اب آگے کیا کریں گے. جلسے تو ماضی میں جتنے بھی ہوئے, جس طرح بھی آپ بتا رہی تھی, پاکستان پیپلز پارٹی والے اعتراضات اٹھا رہے ہیں, تو ان پہ چلے جائیں. ان پہ بھی سندھ میں بھرپور انتظامیہ ان کے سپورٹ کرتی تھی, پھر بھی اگر ان کے جلسے کامیاب نہیں ہو سکے تو پھر اس میں دوسری سیاسی جماعتوں کا کیا قصور ہے؟ اسی طرح یہاں پر پی ٹی آئی کے جلسے بھی اسی طریقے سے کامیاب ہوتے رہے تھے, تو ان کا اب پھر دوسری سیاسی جماعتیں ان کو جو ہے وہ مورد الزام ٹھہراتی تھی کہ فلاں سپورٹر تھا. مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت موقع پر جب 16 مہینے کی پرفارمنس آپ کے سامنے ہو اور ایک عوامی رد عمل شدید آپ کے خلاف ہو, اس سچویشن میں عوام کو یوسی سطح سے لے کر بے شک تنقید بھرپور طریقے سے, میں خود تنقید کرتا رہا ہوں اور ابھی بھی کئی جگہوں پر آپ تنقید جو ہے وہ سنیں گی کیونکہ ہوتا رہا, لیکن اس کے باوجود بے شک پورے پاکستان سے عوام لے کر آئے, ایک اتنے بندے لانا کہ جلسہ کامیاب ہو جائے اور آپ ایک مطمئن جلسہ کر لیں, تو میرے خیال میں کسی دوسری سیاسی پارٹی کو کوئی اعتراضات اٹھانا نہیں بنتا. کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنی حالت بری تھی, پتلی حالت تھی مسلم لیگ نون کی, کل وہ کسی حد تک مسلم لیگ نون میں جان ڈالنے میں کامیاب ہو گئے, اور اس کا کریڈٹ جو ہے وہ شہباز شریف اور مریم نواز کو جاتا ہے, کیونکہ انہوں نے ایک نچلی سطح سے لے کر, پھر آپ کو یاد ہے وہ شادرہ میں جلسی ہوئی, جلسہ نہیں ہو سکا, پھر شہباز شریف صاحب فیلڈ میں نکلے, عوام کو ایکٹیویٹ کیا, موٹیویٹ کیا, مریم نواز شریف صاحبہ نکلی, حمزہ شہباز شریف صاحب نکلے, خود ان کو موٹیویٹ کیا, عوام کو لے کر آئے. وہ الگ چیز ہے کہ کس طریقے سے جلسہ بڑا بھر لیا, کامیاب ہو گیا. مسئلہ آ گیا تقریر کا. جلسوں کی بات کون سنتا ہے؟ ہو گئے. تقریر میں نواز شریف صاحب کل آئے تو انہوں نے جن جو ہے وہ معاملات کی نشاندہی کی. اگر میں 4 پوائنٹ سامنے رکھوں, اس کا خلاصہ کیا تھا وہ بھی سن لیجئے. 2013 سے 17 تک کی پرفارمنس تھی. جی, پھر جو ان کے ساتھ ظلم کیے گئے اس کی ایک داستان کی انہوں نے عوام کے سامنے رکھی. پھر جو پاکستان کے ساتھ وہ کہتے ہیں کھلواڑ کیا گیا, اس کی انہوں نے داستان سنائی کہ کب کب کیسے کیسے اقدامات کیے. پھر انہوں نے جو سب سے بڑی چیز کہ انتقام نہ لینے کی تمنا کی. ماضی میں ہم نے دیکھا کہ ہمیشہ انتقام لینے اور ادلے بدلے کی سیاست رہی اور جس سے ملک کو نقصان پہنچا. یہ ایک اچھا اقدام تھا, اور اس سے مجھے لگتا ہے کہ شہباز شریف صاحب کی جو پالیسی تھی, مفاہمتی پالیسی, جی, اداروں سے ٹکراؤ نہ کرنے کی پالیسی, ملک کو آگے لے کر چلنے کی پالیسی, جس پر وہ پیرا عمل تھے, شاید وہ اپنے وہ کئی برسوں کی کوشش کل ان کی کامیاب ہوگی. تو میں سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ نون کے ساتھ شہباز شریف بھی کامیاب ہوئے ہیں. اب آگے ان کے ساتھ کیا چیلنجز ہیں کہ کیا نواز شریف صاحب نے ایک پلان تو دے دیا کہ ہم یہ کام کریں گے, روڈ میپ کہاں ہے؟ عوام پوچھتی ہے کہ روڈ میپ کہاں ہے, کس طریقے سے امپلیمنٹ کریں گے. 2013 14 17 میں بھی آپ کی پرفارمنس اس حد تک بہتر نہیں رہی تھی. ہمسایہ ممالکوں کے جس کی آپ کل بات کر رہے تھے کہ ہم ان سے بہتر تعلقات چاہتے ہیں, آپ کے دور میں تعلقات بہتر نہیں رہے تھے.
افغانستان میں آپ کو نظر انداز کر دیا گیا تھا امریکہ کے تمام تر مطالبات ماننے کے باوجود. امریکہ آپ کو یاد ہے اگر اس سال فرسٹ ایئر جب ڈونلڈ ٹرمپ آیا تھا, ہم کال کا انتظار کرتے رہے کہ امریکی صدر کال کرے گا, نہیں کال کی تھی, حالات بہت برے ہو گئے تھے. تو وہ سمجھتے ہیں ان کو بہتر کرنا چاہیے. پھر اس کے بعد جو ملکی حالات تھے ان کا خیال ہے کہ یہ بہتر کریں گے, ترقیاتی انہوں نے کل ویژن دیا. لیکن آگے جو یوتھ ہے, جو چیئرمین پی ٹی آئی کے ساتھ جڑی ہوئی تھی, جو ان سے ناراض تھی, ان کو وہ کس طریقے سے بتا سکیں گے کہ میں ان کا متبادل ہوں؟ یہ ان کو چیلنجز ہوں گے. میں یہ سمجھتا ہوں کل کا جلسہ کامیاب ہو جانا یا اس پر نون لیگ کو بنگرے ڈالنا, ابھی تھوڑا سا انتظار کرنا چاہیے. ابھی بہت سی منزلیں طے کرنا باقی ہیں. عوام کو اپنے ساتھ جوڑنے کے لیے ان کو بہت زیادہ کچھ کرنا پڑے گا. کوئی ان کے مخالف اب سیاسی پارٹی کوئی بھی نہیں ہے, یہ خود بھی میدان میں بادشاہ ہیں. اگر اب بھی یہ عوام کو اپنے ساتھ نہ جوڑ سکے, اب بھی اگر عوام کو اپنے اعتماد نہ دلا سکے, اب بھی عوام کو یہ یقین نہ دلا سکے کہ ہم 16 مہینے کی پرفارمنس نہیں کریں گے, ہم پاکستان کو مثبت انداز میں لے کے جائیں گے, اور آئندہ جب تک الیکشن نہیں ہوتے اگر یہ مزاحمتی پالیسی نہ آ سکی, خدا نہ خواستہ ایسی آ گئی, تو پھر مسلم لیگ نون نہیں کہیں دے گی. اگر اب اپنے کارکنوں کو, ووٹر سپورٹرز کو اعتماد میں نہیں لے سکی, تو پھر جو ہے یہ ان کے لیے مشکلات بڑھتی چلی جائیں گی. لیکن ابھی تک کی سچویشن سے ایسے لگتا ہے جو مخالفین الزام لگاتے ہیں کہ ڈیل کر کے آئیں یا ڈیل لے کر آئیں, یہ تو آپ روڈ میپ کی بات کر رہے ہیں. کل انہوں نے اپنے خطاب میں 9 نکاتی جو معاشی ایجنڈا بتایا, وہ پہلے سن لیتے ہیں. عادل صاحب آپ کی جانب آؤں گی. یقیناً آپ نے یہ سنا ہوگا جو 9 نکاتی ایجنڈا انہوں نے دیا ہے, روڈ میپ کیا ہوگا یہ تو پھر ایک راز ہی رہ گیا ہے, اور اس پر عمل درآمد کیسے ہوگا, کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں انہوں نے موٹی موٹی باتیں تو کر دیں, اور اس کے بعد اب ان کو اسپیسیفکلی ایشوز کو ایڈریس کرتے ہوئے اپنے منشور کا حصہ بنانا ہوگا. ظاہر ہے اس میں بھی وقت ہے. لیکن اگر ہم کل کے ایونٹ کی بات کریں تو کل کے ایونٹ کے 2 پہلو تھے. جس طرح حسن رضا صاحب وہاں گراؤنڈ پہ موجود تھے اور ابھی بھی بتا رہے ہیں کہ جلسہ تو بہت میسو تھا, بڑا کراؤڈ تھا. اس کا ایک یعنی یہ سٹرکچرل پہلو تھا, کتنے لوگ تھے, یہ پھر ہر جماعت اپنے وہ ملین سے کم پہ بات نہیں کرتی. لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے جلسہ کامیاب جلسہ تھا. اچھا اس چیز کا فائدہ تو ہوگا جو جماعت ہے پی ایم ایل این اس کو, لیکن ملک کو کس کا فائدہ ہوگا وہ تھا کانٹینٹ. بلا شبہ یعنی ایک قومی لیڈر سے جو توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ ذاتی انات سے نکل کر, اپنے سیاسی فائدے سے نکل کر ملک کی بات کرے, وہ لوگوں کو جوڑنے کی بات کرے, وہ ماضی کو بھلا کے مستقبل کی بات کرے. بہت ہو گیا نا ماضی, بہت ہو گیا یہ پوچھنا آپ کا جی وہ فلاں بیانیہ کدھر گیا, بہت ہو گیا جی وہ فلاں سے بدلہ لینا ہے. اب تو مستقبل کی بات کرنی ہے, وقت نہیں ہے, وقت ہے نہیں ہے ہمارے پاس. ایک ایک دن قیمتی ہے. ایسے میں لیڈرشپ کی جانب سے ایسا جسچر دیا جانا, ایسی سگنلنگ, یہ بڑا خوش آئند تھا. اس ٹاکسک انوائرمنٹ میں میاں نواز شریف کی جانب سے میں سمجھتا ہوں کہ جو انہوں نے جو کل اس ایونٹ کو جس طرح وہ لے کے چلے کہ ایک فیملی بانڈنگ سے معاملہ شروع ہوا, اپنے انہوں نے دکھڑے سنائے جو کہ میٹر کر رہا ہوتا ہے پاکستانی پالیٹکس میں, اس کا ایک اپنا امپیکٹ ہوتا ہے. اور اس کے بعد انہوں نے کہا جی کہ ان چیزوں میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. سعد رسول صاحب بات سن لیں. وہ سعد رسول صاحب آپ کا دکھ سمجھ سکتا ہوں میں, اس وقت میری ہمدردیاں آپ کے ساتھ ہیں, لیکن آپ نے گھبرانا نہیں ہے. مجھے بات کر لینا, تو اس کے بعد آپ کو بات کرنے کا موقع دیا جائے گا, اور آپ کو دیا بھی گیا پہلے. سعد رسول صاحب, میں سعد رسول صاحب کے بالکل ساتھ ہوں, میں اس وقت سعد رسول صاحب کے بالکل ساتھ ہوں. لیکن معذرت اور آپ ساتھ صاحب آپ نے بس حوصلہ کرنا ہے, برداشت بھی ہونی چاہیے نا, سننے کی پیشنس اس کی ضرورت ہے. یہ پیشنس جو ہے اس کی ضرورت ہے, اور آنے والے دنوں میں شاید مزید آپ کو یہ پیشنس جو ہے اس کا مظاہرہ کرنا پڑے. اچھا دوسرا اس میں اب کام کی بات بھی کر لیں, میرا دل بہ گیا تھوڑا سا. اچھا ایک اور چیز بھی مجھے ویسے ڈیفرنٹ فیل ہوئی
کہ میاں صاحب نے اپنی روش بدل لی، لیکن مجھے سعد صاحب کا انداز، سعد صاحب کی گفتگو، سعد صاحب کے الفاظ، سعد صاحب کا انداز بیان، میرا اور ان کا اس میں کیا کوئی تبدیلی مقابلہ نظر یار؟ نہیں آ رہی اور مجھے آگے بھی نظر نہیں آئے آپ گی۔ کے قائد ہیں سعد صاحب، کیسی بات کر رہے میں ہیں تو چھوٹا سا آدمی ہوں، تو اچھا، وہ تو نواز شریف صاحب ہیں، خدا کا اچھا سعد صاحب پھر استغفار اپنی وہ وعدہ خلافی بھی کر گئے، انہوں نے اپنے قائد کا استقبال کرنے جانا تھا، جی، لیکن وہ بالکل۔ میرا خیال ہے ان کو ملنے والے پروٹوکول سے تھوڑا سا ڈیسائیڈ ہو گئے۔ اچھا لیکن اس میں اچھا اس میں ایک تو دیکھیں انتقام کی سیاست کو رد کرنا، اس کو نظر انداز کر کے آگے بڑھنا کہ بس بہت ہو گیا، اب جو بھی ہو گیا اب آگے بڑھیں گے، اور یہ جو کہا جا رہا ہے نا مفاہمت کی بات نہیں کی، دیکھیں مفاہمت میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بھی وقت ہے، انتقام کی سیاست کا ذکر نہیں کیا لیکن مفاہمت کی بات نہیں کی، اس میں گیپ بہت بڑھ چکا ہے، اس میں نفرتیں بہت زیادہ ہو چکی ہیں، اس میں وقت لگے گا، اس میں سب کو ریئلائز کرنا پڑے گا، اس میں سب کو سیاست کو بالائے طاق رکھنا پڑے گا۔ یقیناً عوام میں جا کے سیاسی جماعتیں جس طرح پاکستان پیپلز پارٹی شکوے کر رہی ہے، گلے کر رہی ہے، کل کو پھر انہوں نے بیٹھنا اکٹھا، انہوں نے حکومت بنانی ہے، لیکن الیکشن میں جا کے تو ایسے ہی ہوتا ہے۔ لیکن اس وقت جو سب سے اہم بات یہ تھی کہ انہوں نے اس وقت جو ایک ٹاکسک انوائرمنٹ میں اپنے جو ماضی میں ہم نے دیکھا کہ جو سیاسی لیڈر اپنے ذاتی اناد کو سامنے رکھتے ہیں، عوام کی بات نہیں کرتے، کل ہمیں عوام کی بات سننے کو ملی، کل ہمیں عوام کے ایشوز بڑے ہی مہینوں بعد، ان کی اپنی حکومت 16 مہینے کی پی ڈی ایم کی گزر گئی، عوام کی بات کوئی نہیں کر رہا تھا، عوام کی بات ہمیں سننے کو ملی جو بہت خوش آئند ہے۔ دوسرا جو بات ہے نا کہ اکانومی کا روڈ میپ کیا ہوگا، اکانومی کے روڈ میپ میں یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو کہ آلریڈی انیشیٹ ہو چکی ہیں، جو کہ ایس آئی ایف سی کی صورت میں ہیں، جو کہ اس وقت ملک میں غیر قانونی سرگرمیوں کے خلاف آپریشن کی صورت میں ہیں، بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو کہ ریاست لے کے چل رہی ہے، وہ ایسے ہی چلیں گی، ان کا تسلسل ایسے ہی جاری رہے گا چاہے الیکشن ہو جائیں۔ اور جو میاں صاحب نے یہ کہا کہ ریاستی اداروں کے ساتھ مل کے چلنا ہے، تو بنیادی طور پہ یہ اسی روڈ میپ کا حصہ ہے کہ جو ریاستی اداروں کے انیشیٹو ہیں یہ ان کو ساتھ لے کر چلنے کی خواہش رکھتے ہیں۔ تو اس وقت اگر کوئی یہ سوچ رہا ہے، جس پہ ہم نے کل بھی بات کی، کہ اگر کوئی سمجھ رہا ہے کہ اوور نائٹ کوئی لیڈر یہ اہلیت رکھتا ہو کہ حالات تبدیل کر رہے، وہ تو ہو نہیں سکتا۔ میاں صاحب کو بھی آئی ایم ایف میں جانا ہوگا، آئی ایم ایف کی مزید کنڈیشنز ہیں وہ ماننی ہوں گی، یعنی اس میں ہمیں سخت اقدامات اٹھانے ہوں گے۔ وہ میں ایک چیز ایڈ کر دوں، پاکستان پیپلز پارٹی جو اختلافات کر رہی ہے، یہ کل کے جلسے کے بعد آج مسلم لیگ نون کا شریف خاندان کا جاتی امورہ میں اجلاس ہوا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس سے اچھا بھی انہوں نے یہ جسر دیا ہے۔ میری اطلاعات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب نے کہا ہے کہ چاہے پی ڈی ایم جماعتیں میرے خلاف تنقید کریں، چاہے کچھ کریں، میں ان سے خود رابطے کروں گا، پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف مسلم لیگ نون کی سینئر قیادت میں سے کوئی ان کے خلاف جو ہے وہ بات نہیں کرے گا، کوئی ان سے ٹکراؤ کی پالیسی ان کے ساتھ بھی نہیں رکھی جائے گی۔ پی ڈی ایم جماعتوں کو ساتھ لے کر چلنے کی آج نواز شریف صاحب نے بات کی ہے، جو شریف خاندان کی جاتی امورہ میں میٹنگ ہوئی ہے، اگر ایسا ہوتا ہے اور تمام کو وہ ساتھ لے کے چلتے ہیں جو اتنے عرصے کے بعد پاکستان واپس آئے ہیں، تو پھر وہی ہم چیزیں دیکھیں تو جو ماضی میں وہی سیاستدان پورے اکٹھے بیٹھ کے، اور پھر ایک اور چیز بھی آپ نے آج پوری چیزوں میں نوٹ کی، وہ سب بھولتے چلے جا رہے ہیں۔ جو ماضی میں ہم چند دن پریس کانفرنس سنتے آ رہے ہیں نا کہ اچانک پریس کانفرنس آئے، ایک انٹرویو آ گیا، اس کے بعد آپ نے نواز شریف صاحب کی بھی تقریر چیک کرنی تھی۔ جی ٹھیک ہے، مطلب جس طرح سے آپ بات کر رہے ہیں مفاہمت کو میں ایک ایڈ کرنا چاہوں گا، حسن صاحب نے جو بات کی، حسن صاحب آپ تو بڑے قریب سے پی ایم ایل این کو چونکہ دیکھتے ہیں، کور کرتے ہیں، آپ روزانہ آپ بڑی اس پہ شاندار رپورٹنگ کر رہے ہوتے ہیں، کیا آپ کو نہیں لگتا کہ اس میں کچھ سپوائلرز ایسے بھی ہیں جو میاں صاحب کا انیشیٹو ہے اس وقت خدا کر کے، چلو کسی لیڈرشپ میں سے کسی نے تو بات کی کہ اب انتقام کی سیاست نہیں ہونی چاہیے، اب آگے بڑھیں، ماضی کو چھوڑیں، اب آگے کی بات کرتے ہیں، لیکن بہت سے سپوائلرز ماضی میں بھی یہ چیزوں کو سپوائل کرتے رہے ہیں اور وہ خود ان کو بھی نقصان پہنچاتے رہے ہیں، ان سے غلط فیصلے کرواتے رہے ہیں۔ حسن رضا صاحب، آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی ان سپوائلرز کا تھریٹ ہے کہ وہ جو کان بھرتے ہیں، میرے خیال میں اب صرف وہی سیاسی جماعت آگے نکلے گی، اقتدار تک پہنچے گی جو ایس آئی ایف سی کے پلان کو آگے لے کے چلے گی، اس سوچ کو دماغ میں رکھ کے آگے موو کرے گی، ورنہ باقی سیاسی جماعتیں جو ملک کے ساتھ کھلواڑ کریں، ملک کو تقسیم پر لگائیں، گالم گلوچ پر لگائیں، اور جو ہے اداروں کو ٹارگٹ کریں اور ملک کو ٹارگٹ کریں، ملک کے اندر رہ کے انہی سے مدد لے کے ان کے خلاف بات کریں یا ایس آئی ایف سی کے اگینسٹ کوئی پلان بنائے، مجھے نہیں لگتا موجودہ صورتحال کے مطابق ان کا مستقبل کوئی تاریک ہوگا۔
ٹھیک ہے، یعنی جو بھی ریاست کی ریٹ کو اب چیلنج نہیں کرے گا وہی جو ہے وہ قابل برداشت ہے. اس کے ساتھ مجھے بریک لینی ہے تو اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. اور اب بات کریں گے بیرون ملک بیٹھ کر چند افراد پاکستان کے خلاف زہر اگلنے، پروپیگنڈا کرنے اور ملکی اداروں کے خلاف غلط معلومات پھیلانے والوں کے خلاف ریاست کو اب حرکت میں آنے کی ضرورت ہے. ایسے شرپسند پاکستان کی قومی سلامتی کو داغدار کر کے سنگین جرائم کا ارتکاب کرتے رہتے ہیں. ریاست اور فوج کے خلاف غلط معلومات پھیلاتے ہیں، پروپیگنڈا کرتے ہیں. ایسے جرائم میں کچھ ریٹائرڈ فوجی افسران بھی شامل ہیں. تو فوج ان مفروروں کے خلاف کیا قانونی آپشن استعمال کر سکتی ہے، اسی پر ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہر قانون حافظ احسان احمد صاحب، ہمیں جوائن کر چکے ہیں. احسان صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. جس طرح سے چند افراد بیرون ملک بیٹھ کر ریاست اور فوج کے خلاف زہر اگل رہے ہیں، کیا کہیں گے؟ کیسے ان کے خلاف کارروائی جو ہے ہونی چاہیے؟ کیا قانونی آپشنز کیا ہیں پاکستان کے پاس؟ جی احسان صاحب سن پا رہے ہیں؟ جی اب آئیے، آپ کی آواز آئی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا بہت شکریہ. جس کانٹیکسٹ میں آپ نے بات کی ہے، میں ذرا اس سے بڑے کانٹیکسٹ کے اندر بات کرتا ہوں. اور وہ بات یہ ہے کہ پاکستان کا کرمنل جسٹس سسٹم ہو یا دنیا کا کوئی بھی کرمنل جسٹس سسٹم ہو، اس کے اندر ایک چیز بڑی واضح ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ اس ملک کے اندر رہ کے یا اس ملک سے باہر رہ کے اس ملک کے کسی لا کی وائلیشن کرتا ہے تو اس کو انویسٹیگیٹ بھی کیا جا سکتا ہے، اس کو پروسیکیوٹ بھی کیا جا سکتا ہے اور اس کو کانوکٹ بھی کیا جا سکتا ہے. اور یہ دنیا کے جتنے بھی دو بڑے کرمنل جسٹس سسٹم جو کام کر رہے ہیں اس وقت، جو ایک سول لا جسٹس سسٹم کے نیچے ہے اور دوسرا کامن لا جسٹس سسٹم کے نیچے ہے، وہ ایک چیز ہے. جی دوسرا اس چیز کے اندر یہ ہے کہ یہ جو آپ نے جس ٹرائلز کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ان کو پروسیکیوٹ ہونا چاہیے، بالکل ہونا چاہیے. ہر وہ شخص جو ہے جو پاکستان کی سیکیورٹی کے متعلق بات کرے یا پاکستان کے سیکیورٹی انسٹیٹیوشنز کے متعلق بات کرے یا پاکستان کے اندر رہ کے بڑا ہینیس قسم کا کرائم کرے اور اس کے بعد ایبسکانڈ کر دیا جائے، تو اس کو لا کے اندر پروسیکیوٹ ہونا چاہیے. اور ہمارے لا کے اندر جو ہے یہ چیز بڑی واضح اس چیز کے اندر لکھی گئی ہے. اب یہ ہے کہ جو ہمارا 1898 کا کرمنل پروسیجر کوڈ ہے، اس کے اندر بھی ایک پروسیس ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے اس کے خلاف انویسٹیگیشن ہوتی ہے، انویسٹیگیشن کے بعد اسے اگر گلٹی ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے تو اس کا چلان جب کورٹ کے اندر جائے گا تو وہاں کے اوپر عدالت جو ہے اس شخص کو بلائے گی، وارنٹ کرے گی. اور وہ پھر بھی نہیں آتا تو اس کے اندر یہ ہے کہ اس کے اوپر جو ہے وہ ایک اس کی پراپرٹی کو اٹیچ کر لیا جائے گا. پھر ایک سیکشن 512 ہے جس کے اندر یہ ہے کہ ایویڈنس اسے ریکارڈ کیا جائے گا، پریزرو کیا جائے گا. یہ وہ میں بات کر رہا ہوں جو آرڈنری ہے، جس کے اندر یہ ہے حافظ صاحب بیرون ملک بیٹھے ہوئے پروپیگنڈا کرنے والوں کے خلاف ایکشن کرنا تو چلیں تو اس میں تو بڑے مسائل ہیں، ان کے خلاف کوئی ایکشن لینا یا اس کو پرسو کرنا اس معاملے کو. ہم تو اندرون ملک بیٹھے ہوئے لوگوں کو عدالتوں میں لے جا کر ان کو سزائیں نہیں دلوا سکے. ماضی میں ہم نے دیکھا بڑے ہائی پروفائل معاملات میں. تو یہ اصل میں معاملہ، یہ اصل میں رکاوٹ ہے کہاں پہ؟ نہیں، میں پہلے آپ کے پہلے چیز پہ آ جاتا ہوں، پھر میں اس پہ آ جاتا ہوں. دوسری کا آپ کا بڑا واضح جواب یہ ہے کہ پاکستان کا کرمنل جسٹس سسٹم جو ہے وہ ایفیشینٹ نہیں ہے. اور پاکستان کا کرمنل جسٹس سسٹم کے جتنے بھی اس کے اندر سارے آرگنز ہیں، چاہے آپ کی انویسٹیگیشن ہے، پروسیکیوشن ہے، آپ کا جوڈیشری ہے، اس کے اندر بہت ساری کام کرنے کی گنجائش ہے تاکہ ہمارا یہ سسٹم جو ہے وہ اسپیڈی جسٹس کے طور پہ کام کرے. اور ہماری جو رینکنگ دنیا کے اندر اتنی لوسٹ آئی ہوئی ہے کہ ہمارا کنوکشن لیول جو 5% سے اوپر نہیں جا رہا، اس کے اندر بہتری آئی، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. اور اگر براڈلی دیکھا جائے تو پاکستان کے اندر سالہ سال سے جو ہے وہ کرمنل کیسز چلتے رہتے ہیں. کہیں وہ میجسٹریٹ کی کورٹ میں، ایڈیشنل سیشن جج کی کورٹ میں، ہائی کورٹس کے اندر 9 سال جو ہے وہ آپ کی اپیلز نہیں لگتی. اسی طرح سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر ہے. تو ہمیں اس کے اندر ڈراسٹک جو ہے وہ چینجز کرنی چاہیے تاکہ اس ملک کے اندر ایک کانسیپٹ یہ آئے کہ اگر کوئی جرم کرتا ہے تو اسے سزا ملے گی، اور اگر جرم نہیں کیا تو اس کے کیس کا فیصلہ بھی جلدی آئے گا اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ڈیٹرنس بھی آئے گی. حافظ صاحب یہ فرمائیے گا جس طرح بھی آپ نے بتایا کہ جو پاکستانی کچھ افراد جو باہر چلے جاتے ہیں، وہاں بیٹھ کر پاکستان کے خلاف، اداروں کے خلاف جو ہے وہ کیچڑ اچھالتے ہیں، بے بنیاد گھٹیا باتیں کرتے ہیں، الزامات لگاتے ہیں من گھڑت. ایسے لگتا ہے کہ شاید وہ کسی را یا کسی دشمن ایجنسی کے ساتھ مل کر ان کے ایجنڈے پر عمل پیرا ہو. ان کے خلاف جب ملک کارروائی کرتا ہے،
میں نے کچھ اس کی ڈیٹیل نکالی ہے، کوئی لگ بھگ 20-25 کے قریب میرے پاس ایسے کیسز ہیں کہ غیر حاضری کے مقدمے میں باقاعدہ کچھ انٹرنیشنل قوانین ہیں، ان کے تحت ان کو سزائیں تو سنا دی جاتی ہیں. جس طرح اگر اب میں آپ کے سامنے رکھوں، فرانسیسی خواتین کو آئرلینڈ میں قتل کیا گیا تو سزا سنائی گئی تھی آئن بیلے نامی شخص کو. پھر 1997 میں اس طرح کا معاملہ ہوا، 1984 میں ہوا. پھر برطانوی نژاد امریکن کو جو ہے وہ سزا سنائی گئی، 24 سال کی سزا سنائی گئی غیر مجرم. یہ سب بے شمار میرے پاس ڈیٹیلز ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ سزا سنا دی گئی اور ان کو کیسے جو ہے ان کو سزا دلوائی جائے گی سنانے کے بعد، ان کو کیسے لے کر آئیں گے؟ آپ کو یاد ہے ایکسٹراڈیشن ٹریٹی کا ایک کام شروع ہوا تھا آج سے 2-3 سال پہلے کہ کیسے ملزمان کو لے کر آنا ہے، یعنی اس کی کیا پیش رفت الاقوامی ہے؟ قوانین کیا اور جب ہوں گے؟ سزا سنا دی جائے گی تو ان کو کیسے سزا دلوائی جائے گی سنانے کے بعد؟ ان کو لے کر آئیں گے جیل میں یا وہاں پہ؟ ایک تو یہ ہے کہ کیا آپ کے ملک کے اندر یہ قانون ہے کہ آپ ٹرائل ان ایبسینشیا کر سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر قوانین ہیں کہ جس کے اندر ہم ٹرائل ان ایبسینشیا کر سکتے ہیں. اس کے اندر ہمارا اینٹی ٹیررزم ایکٹ بھی شامل ہے جس کا سیکشن 21L جو ہے وہ اس چیز کی پرمیشن دیتا ہے اور آگے اس کے شیڈولڈ آفینس ہے. پھر ہمارے نیب لا کے اندر بھی سیکشن 31 کی پروویژن ہے کہ اس کے اندر بھی آپ ٹرائل ان ایبسینشیا کر سکتے ہیں. پھر ہمارا پاکستان پینل کوڈ ہے، اس کا سیکشن 172 بھی ہے جو ایبسکانڈرز کو ڈیل کرتا ہے، اس کی پنشمنٹ ہم کر سکتے ہیں. اس پہ لیکن کچھ ججمنٹس نہیں آ چکی جس میں یہ ڈسٹنکشن، حافظ صاحب اس میں کچھ ججمنٹس نہیں آ چکی جس میں یہ ڈسٹنکشن کچھ شاید اس نوعیت کی ہے؟ رہنمائی فرمائیے گا کہ فریمنگ آف دا چارج کے بعد یہ ٹرائل اینڈ ابسٹینشیا ہو سکتا ہے، اس سے پہلے جو ہے وہ پورا ٹرائل نہیں ہو سکتا. یہ سپریم کورٹ کی 5 ممبر ججمنٹ نہیں آ چکی سر اس پہ؟ صاحب بھائی یہ ہے کہ دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو ڈیو پروسیس آف لا والی آپ جس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں یا آرٹیکل 10A کی بات کریں، اس میں بہت ساری سپریم کورٹ کی ججمنٹس ہیں، لیکن وہ ساری ججمنٹس اس وقت اپلیکیبل ہوتی ہیں کہ جب وہ شخص جس کو سزا سنائی جائے وہ آ کے سرنڈر کرے اور پھر وہ اس سزا کو چیلنج کرے. جب وہ اس کو چیلنج کرتا ہے تو پھر بات بالکل وہی آ جاتی ہے. اور جنرلی ہوتا یہ ہے کہ جب آپ وہ شخص آ جاتا ہے اور اس کی سزا کو ہماری ہائی کورٹس یا سپریم کورٹس کے اندر جو ہے وہ اس بنیاد کے اوپر آپ یہ سمجھیں کہ سیٹ اسائڈ کر دیا جاتا ہے، لیکن واپس اسی جگہ کیس کو بھجوایا جاتا ہے جس جگہ اسے سینٹنس دی گئی ہے. تو یہ دونوں چیزوں کے اندر بڑا ڈسٹنکشن ہے. فرسٹ ڈسٹنکشن یہ ہے کہ پاکستان دنیا کے ان سارے ممالک کی طرح شامل ہے کہ جس کے اندر آپ ٹرائل اینڈ ایبسینشیا کر سکتے ہیں، اور وہ اس صورت کے اندر ہوتا ہے کہ جب آپ کا ایکیوز جو ہے وہ انٹینشنلی جو ہے یا آپ کے ملک میں نہ ہو. حافظ صاحب بہتر نہ ہو کہ ہم ایک ایکسٹریڈیشن ٹریٹی سائن کر لیں کچھ ممالک کے ساتھ؟ اچھا نہیں، اب میں اگلی طرف آ جاتا ہوں. ساتھ میں جو آپ کا سوال وہ یہ ہے کہ جب ہم اس فیز 1 کو ہم کراس کرتے ہیں اور دنیا کے اندر یہ ہے کہ اب ٹرائل ان ایبسینشیا جو ہے جس میں یونائٹڈ اسٹیٹس بھی ہے، UK بھی ہے، آپ کا اٹلی بھی ہے، سوئٹزرلینڈ بھی ہے، آپ کا انڈیا اسپیشل انہوں نے CRPC کے اندر امینڈ کیا ہے، اس چیز کے اندر بنگلہ دیش نے اس کو کیے ہے، اس کے بعد آپ کا ایران ہے، چائنا، یہ سارے. اب اس کا اگلا جو سر ٹرائل اینڈ ایبسٹینشیا سے بندہ تو وہی رہے گا نا، ایکسٹریڈیشن ٹریٹی سائن کر لیں، بندے کو واپس لے آئیں گے. اب اس کے اندر جو دوسرا جس چیز کے اندر ہے کہ جب آپ کسی شخص کو پھر اگر وہ پاکستان سے باہر ہے، جس طرح یہ کراس بارڈر آفینسز ہو رہے ہیں، تو اس کے اندر پھر یہ ہے کہ پھر آپ اپنا کیس ڈیولپ کرتے ہیں ایکسٹریڈیشن کا. اور جب آپ ایکسٹریڈیشن کے اندر جاتے ہیں تو دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں کہ آپ کو وہ چاہیے کیوں، اور اگر اس کے خلاف کنوکشن آتی ہے تو آپ کا کیس اس کے اندر اسٹرانگ آتا ہے. اب جو آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ ان ممالک کے اندر جہاں سے اوپر یہ اس طرح پاکستان کے ساتھ یہ چیزیں ہو رہی ہیں، گورنمنٹ آف پاکستان کو ایکسٹریڈیشن پہ جانا چاہیے. اور ہمارا یونائٹڈ کنگڈم کے ساتھ ایک پروسیس چل بھی رہا ہے، اس پروسیس کو ہمیں ایکسپیڈائٹ کرنا چاہیے کہ اگر کوئی ان کے بندہ جو ہے ہمارے ملک کے اندر آ کے کوئی چیز کرے اور اسے وہاں کی انویسٹیگیشن یا کورٹ آف لا کے اندر ریکوائرڈ ہو، وہ ہمیں دینا چاہیے. اور اگر ہمارے ملک کا شہری جو ہے وہ حافظ صاحب کیا پاسبلٹی ہے آپ کے خیال میں، حافظ صاحب کیا پاسبلٹی ہے آپ کے خیال میں کہ ہماری جو 2 میجر پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو انشاءاللہ آنے والے وقت میں گورنمنٹ بنائیں گی، پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی، یہ ہماری میجر پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز ہیں، کہ ساتھ MQM بھی ہے، چلیں آپ ان کو بھی شامل کر لیں، کہ یہ پولیٹیکل پارٹیز کی گورنمنٹ ایک ایسی ٹریٹی سائن کرے گی جہاں سے لنڈن سے یا یونائٹڈ کنگڈم سے ایکسٹریڈیشن پہ لوگ واپس آ سکتے ہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ میں آپ کو چیز بتاؤں کہ اگر آپ نے اب اس ملک کو آگے لے کے چلنا ہے تو اب آپ کو پولیٹیکل کنسیڈریشن سے نکلنا پڑے گا، اور اس پولیٹیکل کنسیڈریشن سے نکلنے کے لیے امپورٹنٹ ہے کہ آپ اپنے کرمنل جسٹس سسٹم کو ری ویمپ کریں.
اگر آپ ریویمپ نہیں کریں گے تو اس طرح کے پرابلمز تو آتے رہیں گے، اور اگر آپ نے یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ڈسکشن پہ چھوڑ دیں گی تو پھر اگلے 10 سال بھی اس ملک کے اندر آئے گا۔ اب یہ ریزالو کرنا چاہیے ہمارے پارلیمنٹ کو، ہمارے جو ڈیسیجن میکرز انہیں ریزالو کرنا چاہیے کہ ہمارے اس وقت جو کراس بارڈر آفینسز بھی ہیں، یا ہمارے ملک کے اندر جو ہے جو لوگ جو ہے وہ کرپشن کرتے ہیں، اینٹی ٹیررزم کے اندر ہیں، ریپس کے کیسز اس کے اندر ہیں، جو ہینیس کرائمز ہیں، وہ یہاں پہ کر کے یا دبئی کی طرف نکل جاتے ہیں یا ویسٹرن کی طرف نکل جاتے ہیں۔ تو وہاں کے اوپر جانے کے لیے آپ کو میرے سے زیادہ بہتر پتا ہے کہ آپ کو ایک کورٹ آف لا کا یا ایک پروسیس جو ہے وہ آپ کو میوچل لیگل اسسٹنس میں بھی جانا پڑتا ہے، انٹرنیشنل ٹریٹیز کے اندر بھی جانا پڑتا ہے۔ حافظ صاحب، یہ جو ٹریٹی ہے یہ تو حکومت نے سائن کرنی ہے نا۔ قانون، جیسے کہ آپ نے ہمیں بتایا، قانون تو بڑا سمپل ہے۔ قانون یہ کہتا ہے کہ اگر ٹریٹی ہے تو بندہ واپس آ سکتا ہے، اگر ٹریٹی نہیں ہے تو ایکسٹریڈیشن ایکٹ کے اندر ایک لمبا پروسیس ہے سیکشن 4 کے نیچے جو کرنا پڑتا ہے۔ تو ہم بندے وہاں سے واپس بلوا سکتے ہیں جہاں پہ ہم نے ایکسٹریڈیشن ٹریٹی سائن کی ہوئی ہیں، اور ایکسٹریڈیشن ٹریٹی کیونکہ 2 ریاستوں کے درمیان میں سائن ہوتی ہے تو فیڈرل گورنمنٹ نے ان کی گورنمنٹ سے سائن کرنی ہے۔ تو سوال تو ایفیکٹولی ایک پولیٹیکل بن گیا نا کہ فیڈرل گورنمنٹ کسی پولیٹیکل پارٹی کی کیا یہ چاہتی ہے کہ انگلینڈ سے بندے ہم ایکسٹراڈائٹ واپس کر سکتے ہوں یا نہیں کر سکتے ہوں؟ اس میں چند لوگ نہیں ہوں گے، پھر تمام افینڈرز جو انگلینڈ میں ہیں سب ایکسٹراڈائٹ کرنے پڑیں گے۔ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، ہمارے پاس ایگزامپلس ہیں، ہمارے پاس ایگزامپلس یہ ہیں کہ ہم نے اس وقت دنیا کے 22 ممالک کے ساتھ ڈیول سٹیزن شپ کا ایک ایگریمنٹ کیا ہوا ہے، اور وہ آپ کو اس سب کو پتہ ہے اس چیز کے اندر ہے کہ ہمیں یہ کرنے چاہیے سائن، ایکسٹریڈیشنز بندے واپس لانے چاہیے جیسے کہ آپ ایگری کرتے ہیں۔ اب دوسرا اس چیز کے اندر یہ ہے کہ جہاں جہاں کے اوپر اس طرح کے اوفینسز یا اس طرح جہاں کے لوگ جو ہے وہ بیٹھ سے ہیں وہاں پہ ایکسٹریڈیشن جو ہے وہ کرنے چاہیے، لیکن اس کا ایک اور امپیکٹ بھی ہے۔ وہ امپیکٹ یہ ہے کہ جتنی دیر تک آپ اپنے ایکسٹریڈیشن کی طرف تو جائیں، لیکن آپ اس پروسیس کو تو نہ روکیں نا، کہ اگر آپ ایک ملک کے اندر جو ہے ایک شخص جرم کرتا ہے یا ملک سے باہر جرم کرتا ہے اور وہ صرف اس وجہ سے اسپاٹ فری رہے کہ ہمارا اس کے ساتھ ایکسٹریڈیشن نہیں ہے، آپ اپنے لا کے پروسیس کو کریں۔ اس پروسیس کو کرنے کے بعد، اور میرا خیال یہ ہے کہ جب آپ لا کا پروسیس کریں۔ بہت شکریہ احسان احمد صاحب آپ کے قیمتی وقت کا۔ تو ناظرین، اسی پر ہم بات کریں گے اور ریاست کو بھی اس حوالے سے کیا اقدامات کرنے چاہیے۔ ایک بریک کے بعد اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین، اور بات کریں گے ساتھ صاحب آپ کی جانب آؤں گی، جس طرح سے چند افراد جو ہیں بیرون ملک بیٹھ کر جس طرح سے ریاست اور فوج کے خلاف غلط معلومات پھیلا رہے ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے کیا پاکستان میں اس وقت جو ہے قانونی آپشنز ہے کیا؟ جس طرح سے حافظ احسان احمد صاحب تو ہمیں بتا رہے تھے، آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، پرنسپلی تو حافظ صاحب کی جو بات ہے اس سے ہم بالکل ایگری کرتے ہیں، ہر بندے کو ایگری کرنا چاہیے، اور اگر حافظ صاحب نہیں بھی بات کر رہے ہوتے تو دنیا کے جو دیگر تمام ممالک ہیں، اگر آپ وہاں پہ دیکھ لیجئے، امریکہ میں، برطانیہ میں، بھارت میں، آسٹریلیا میں، ساؤتھ امریکہ میں، تو ریاستوں نے اس طرح کے قوانین پاس کیے ہیں جہاں پہ 2 چیزیں ہوتی ہیں۔ اگر کوئی شخص یہاں پہ کرائم کمٹ کرے اور ملک سے باہر بھاگ جائے تو واپس لانے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، اور اگر کسی وجہ سے وہ واپس نہ آ سکے تو اس کے خلاف ڈومیسٹکلی اس کی پراپرٹی، دیگر چیزوں کے خلاف ایک ایکشن ہو سکتا ہے۔ یہ 2 قانون کے طریقے ہیں۔ ہمارا ایشو یہ ہے، اور اس کے اوپر فوراً سے پہلے کام ہونا چاہیے، اس میں کیا 2 رائے ہیں، اس طرح کے لوگ یا پاکستان میں کرائم کمٹ کر کے باہر چلے جائیں یا پاکستان سے باہر ہوں اور پاکستان کے بارے میں کرائم کمٹ کر رہے ہوں، تو فوراً سے پہلے قانون کے سخت ترین ہاتھوں سے ان کو لینا چاہیے، ان کو آڑے لینا چاہیے۔ لیکن ایشو یہ ہے کہ اس میں ایک بنیادی بات اس کو کرنے کی یہ ہے کہ آپ کسی طریقے اس ملک کے ساتھ ایک ایکسٹریڈیشن ٹریٹی کر لیں۔ ماضی کے اندر بھی یہ ہوتا رہا ہے۔ امریکہ میں فار ایگزامپل اگر آپ امریکہ سے کوئی افینس کر کے انگلینڈ چلے جائیں تو ایک ایکسٹریڈیشن ٹریٹی ہے، وہ اس شہری کو پکڑ کے واپس آپ کے حوالے کر دیتے ہیں، انگلینڈ سے پکڑ کے امریکہ کر دیتے ہیں، امریکہ سے پکڑ کے انگلینڈ کر دیتے ہیں۔ اس کو ایک ایکسٹریڈیشن ٹریٹی کہتے ہیں کہ کن سرکمسٹانسز میں وہاں کی حکومت بندہ واپس حوالے کر دے گی۔ اگر عدالت کا یہاں پہ حکم ہو کہ بندہ مطلوب ہے تو بندہ حوالے کر دے گی، اگر ریاست کی کسی ادارے کو چاہیے ہو تو ایک سیکنڈ جملہ، سوری ایک جملہ، مسئلہ یہ ہے کہ جن پولیٹیکل پارٹیز کی گورنمنٹس آئی رہی ان کے اپنے بندے بھی وہاں مفرور بھاگے ہوئے تھے، تو انہوں نے یہ ایکسٹریڈیشن ٹریٹی سائن نہیں کی۔ آج بھی وہ اس وجہ سے تھوڑا سا ہیزیٹنٹ ہیں کہ ان کے اپنے لوگ ایسے ہیں جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ریاست کو چاہیے کہ ان چیزوں کو اگنور کر کے، پولیٹیکل کنسیڈریشنز کو اگنور کر کے ایکسٹریڈیشن ٹریٹیز سائن کریں
تاکہ ہم لوگوں کو پاکستان کے قوانین کے مطابق یہاں پہ سزا دے سکیں. بالکل. حسن صاحب آپ کیا دیکھتے ہیں اب ریاست کو ایسے عناصر کے خلاف کس طرح سے کارروائی جو عمل میں لائی جا سکتی ہے اور کیسے متحرک ہونا پڑے گا؟ دیکھیں پہلے تو ایکسٹریڈیشن اور اس میں بانی ایم کیو ایم اور بہت سے لوگ آ جائیں گے واپس. یہ بات بالکل ٹھیک ہے سالسو صاحب جو بات کر رہے تھے ایکسٹریڈیشن ٹی ٹی کے حوالے سے 2020 میں بھی اس وقت کی حکومت نے کوشش کی تھی کہ وہ امریکہ اور دیگر ممالک کے ساتھ رابطے کیے جائیں. اس وقت جو ہے وہ اپنی مخالف سیاسی جماعتوں کے حوالے سے اس پر کام کرنا چاہ رہی تھی، لیکن اس وقت وہ کامیاب نہیں ہو سکے اور ابھی تک وہ معاملہ پینڈنگ چلے آ رہے ہیں. اور اگر دیکھا جائے تو غیر حاضری کے ان کے جو مقدمات چلتے ہیں ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، اور پھر سفارت خان جو پاکستان میں موجود ہے ان سفارت خانوں کو آگاہ کرنا چاہیے کہ ان کے خلاف یہ چارج شیٹ ہے، فوری طور پہ ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، اور ایگریمنٹ کے معاملے پر فوری جو ہے ہمیں ترجیحات میں شامل رکھنا چاہیے. جو پاکستان میں جائیدادیں ہیں ان کے وہ ضبط ہونی چاہیے. اور جو ہمارے پاس غیر حاضری کے بعد کچھ قوانین ہیں اگر دیکھا جائے تو اس میں جس طرح ایک تعمیراتی منصوبے میں غبر میں یوجین میں وہاں پر جو ہے 5 سال قید سزا سنائی گئی تھی. پھر امریکہ نے یمن میں 2011 میں ڈرون حملے میں جو مار ڈالا تھا اس میں یمن کی حکومت نے ان کی غیر موجودگی میں مقدمہ چلایا. پھر اسی طرح دیگر ممالک میں بھی ہے. جرمنی سے تعلق رکھنے والے ایک بزنس مین جو ہے ان کو رومانیہ کی عدالت نے ان کی غیر حاضری میں مقدمہ چلایا، ان کو سزا ہوئی. حسن غیر حاضری میں تو چلا لیں لیکن بندے کو بلا کے سزا نہیں دیں گے تو کیا فائدہ ہوگا کہ اس کو غیر حاضری میں سزا دیں گے؟ یہی میں اسی کی طرف بات کر رہا ہوں کہ ایک طرف سزائیں مل گئی، اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں معاہدہ کرے اور معاہدہ کرنے کے بعد ان کو یا تو اس کنٹری میں سزائیں دیں، ان کو وہاں سے دربدر کرے، دوبارہ اپنے ملک میں لائیں. اور یہاں پر جب تک سزائیں نہیں دیں گے تو اس وقت تک جو ہے اگلا آگے ہم موو نہیں کر سکتے. عادل صاحب ٹائم بہت کم ہے، آپ بتائیے گا آپ کیا دیکھتے ہیں ریاست کو کیا اقدامات کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں پروپیگنڈا کرنے والوں کے خلاف اقدامات تو یہ ایک الگ معاملہ ہے ہی، لیکن جو ٹولز اور جو پلیٹ فارم استعمال ہو رہے ہیں ان اداروں ان کمپنیوں کے ساتھ یہ معاملہ ٹیک اپ کرنا بھی بڑا سیریس ایشو ہے، جس میں ہمارے متعلقہ جو ادارے ہیں، جس میں پی ٹی اے ہے، جس میں ایف آئی اے ہے، جن کا لیگلی ان کے ساتھ ان کی کورسپونڈنس ہوتی ہے، اس میں بہت مسائل آ رہے ہیں. اور یہاں بھی ہمارا مسئلہ معاشی مسئلہ ہی ہے. مثال کے طور پہ اگر ہم کسی کمپنی کے خلاف اس کو بند کرنے جاتے ہیں، کوئی ایکشن لیتے ہیں، تو یہ وہاں کے اپنے متعلقہ جو ممالک ہیں، خاص طور پہ زیادہ تر امریکی جو کمپنیاں ہیں، یہ وہاں کے چیمبر آف کامرس میں معاملات ٹیک اپ کرتی ہیں. پھر ہماری جو وہاں کا جو چیمبر آف کامرس ہے جب وہ اس پہ ریئیکٹ کرتا ہے تو پھر ہماری جو ایکسپورٹس ہیں. ٹھیک ہے، مطلب کہ اداروں کی بھی جو اس میں اہم ذمہ داری ہے، اور اس پر ہم مزید بھی بات کریں گے آنے والے پروگرامز میں. تو پروگرام کا وقت جو ختم ہوا چاہتا ہے، اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد